अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त बाज़ गश्त और गूंज जो पूरे शर्क़ त ग़र्ब हमें सुनाई दे रही है वो है बोर्ड ऑफ़ पीस, और कुछ लीडर्स इसे बोर्ड ऑफ़ ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। और एक्स पे आप जाएं, सोशल मीडिया पे, तो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल हैं जिनका ताल्लुक गल्फ़ कंट्रीज से है, वो कहते हैं देयर कैन बी नो पीस इन द मिडल ईस्ट अनटिल अ फ़लस्तीनियन स्टेट इज़ इस्टेब्लिश्ड। बिल्कुल सही बात है। ये बोर्ड ऑफ़ पीस में 59 टू 60 कंट्रीज़ की इंक्लूजन का मामला है और उनकी मेंबरशिप है। और जो मेंबरशिप एक माह की डेडलाइन के अंदर करवाएंगे, उनके लिए मज़ीद फ़ीस चार्ज नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये मंसूबा दिया है, रशिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है, कनाडा भी, यूरोप के अक्सर ममालिक इसमें शायद शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का फ्यूचर क्या होगा? एक तरफ लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस थी, गो के आलमी इस्तेमार साम्राज्य एजेंडा था, लेकिन एक फेस था कि चलें दुनिया में जितने इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट से मिल बैठ के रिजॉल्व करें। लेकिन यूएन की मौजूदगी में कश्मीर पेंडिंग है, फ़लस्तीन पेंडिंग है, ईस्ट तैमूर में तो हो जाता है, सूडान के बखिए हो जाते हैं, सोमाली लैंड दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, सीरिया जो है बफर जोन बन जाता है, लबनान खंडरात का डेर बन जाता है, गज़ा ओपन एयर प्रिजन बन जाता है, यूएनओ बाकी रहती है, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूट्स हैं। ये सारा कुछ मुसलमानों के लिए है, लेकिन अब पैरेलल बोर्ड ऑफ पीस बन गया है जी कि गज़ा में अमन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि इन 59 और 60 कंट्रीज़ का रोल क्या होगा। डिसआर्मामेंट तो नहीं है। अगर सिर्फ फ़लस्तीनियन रियासत जो लेजिटिमेट है 1967 से पहले की हैसियत में, जो 80+% लैंड उनके पास होगी। और दूसरी बात ये सवाल खड़ा होता है, जर्मी कॉर्बन जो एमपी हैं, यूके के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा जो जेनोसाइड मैसिव हुई है, किलिंग जो बच्चों की, औरतों की, उसकी कंपनसेशन कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड फ़लस्तीनियन की, क्या वो वहीं पे उनको एकोमोडेट किया जाएगा या किसी और मुल्क में? और ये सारी चीज़ें मैसिवली डिसाइड होनी थी यूएन के प्लेटफॉर्म पे, जहां दुनिया के बड़े सारे इकट्ठे होकर सर जोड़ के बैठते हैं। यक कुतबी निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीन लैंड के बारे में कहा कि बर्फ़ का एक टुकड़ा दे दें। अब हम पैनलिस्ट से जानेंगे कि इस एक टुकड़े में क्या है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ऑयल हैं, कुछ मिनरल्स हैं, क्या है? दूसरी तरफ प्रॉक्सीज जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, जैसे यमन के अंदर है, इसी तरह सूडान में है, सोना स्मगल होता है थ्रू यूएई यूएस की तरफ। तो इनके दामाद जी जो जैरेड कुशनर हैं, वो भी वसी एक्सपीरियंस रखते हैं बिज़नेस का। तो ये गज़ा का मामला एक बिज़नेस डील है, इस पे अमेरिका क्या करना चाहेगा, और ये सारे इश्यूज़ दुनिया किस तरफ जा रही है, और इसमें मुसलमान क्या करें। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे पाक सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट तो हुआ, अब तुर्किया ख्वाहिशमंद है उसमें शामिल होने का। एक जो खुशाइंद बात है कि इस मौके पे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया कि आपने हर फोरम पे हमारी आवाज़ बुलंद की। और पाकिस्तान आज भी स्टेट लेवल पे ये कहता है कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए। लेजिटिमेसी 1967 से पहले की हदूद पे कायम हो। हम उनकी अखलाकी, सिफारती, हर महाज पर जो है वो इमदाद जारी रखेंगे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान था कि ये इल्लीगल चाइल्ड ऑफ द वेस्ट है इसराइल, उस पर पाकिस्तान कायम है। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई उमूर के माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर GR बलोच, साबिक डिप्लोमेट हैं, सफ़ीर हैं। एम्बेसडर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इजाज़त से ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, बोर्ड ऑफ पीस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ सामने आया है? देखें, अभी तक जो क्लियर है वो तो यही है कि वहां पर एक पैलेस्टीन अथॉरिटी बन गई है। दे हैव टू मॉनिटर के इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स वहां पर आएगी, वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करेगी, और उसके बाद इनखला इसराइल का प्रॉपर होगा, और उसके बाद जब सारी चीज सेट हो जाएंगी फिर देखना है कि कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा हमास को डिसम करने के लिए। लेकिन कंडीशन वही होगी कि पहले इसराइल वहां से इनखला हो और तमाम पैलेस्टीन अथॉरिटी अपना होल्ड कर ले। सेकंड, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्ड ऑफ गाजा की बात है, जिसमें उन्होंने $1 अरब में
تمام جو پرماننٹ 3 سال سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کنڈیشن لگائی ہے. لیکن بات یہ کہ یہ دیکھنے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو ڈیبریز اٹھانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے, یہ بہت اہم کام ہے. بڑا کلیئر رہا اور ایون ہر پاکستانی اس نے نواز آواز اٹھائی ہے, کلیئر کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن, اور 1967 کی پرانی پوزیشن پہ جانا چاہیے اسرائیل کو, اور 2 اسٹیٹس کی بات کی ہے کہ جن کو اپنی ہوم لینڈ ہونا چاہیے جو 1967 کی جگہ پر ہو. یہ بھی کلیئر ہے. اور اسی لیے آج میں دیکھا کہ آج میں پرائم منسٹر نے بڑی کھل کے پرائم منسٹر پاکستان کی تعریف بھی کی ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پہ, ہم نے کبھی اس پہ ڈاؤٹ رکھا ہی نہیں ہے. اٹ از ویری کلیئر پالیسی, اسٹیٹ پالیسی ہے پاکستان کی, جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی تھی. سیکنڈ اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, مین بات یہی ہے کہ کیسے غزہ کے لوگوں کو ری ایبلیٹیٹ کریں گے, وہاں ریکنسٹرکشن کریں گے, اور ان کا انخلا کسی دوسرے ملکوں میں صومالیہ ویلے میں جو اسرائیل چاہتا ہے وہ کیسے انشور کرنا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو عمل کیسے ہوتا ہے, کیونکہ اس میں قطر بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, ترکیہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے. تو میرے خیال میں ان ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اتنے بڑے اسلامک ممالک جو کافی میٹر کرتے ہیں تو دے ول پٹ دیئر ویٹ اینڈ انشور کریں گے کہ جو اس کے پیس کے پروجیکٹس کے پوائنٹس ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. اور اس میں ظاہر ہے کہ دے ہیو اے گڈ ریلیشن ود پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو, تو آئی ایم شیور کہ دے کین پٹ اکراس دیئر پوائنٹ آف ویو کہ اس کو ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ فنڈنگ کون کرتا ہے. رسپانسبلٹی بیسیکلی تو دیکھیں بات ساری ذمہ داری اسرائیل کی ہے. اسرائیل نے ان کالڈ فار طریقے سے پورے غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا, تو اونس اس کا ہونا چاہیے, اس کے اوپر پینلٹی وار ریپریشن کی پینلٹی ہونی چاہیے کہ تم نے تباہ کیا, تم بناؤ اس کو, تم فنڈنگ دو گی, اور یہ جو باقی پیس بورڈ ہے یہ اس کو مانیٹر کرے گا, بنائیں گے. لیکن وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں کہ جس تمام کبھی مڈل ایسٹ کنٹریز پر پریشر ڈال رہے ہیں, کبھی کسی پہ ڈال رہے ہیں. بات یہ کہ امریکہ اور اسرائیل رسپانسیبل ہیں اس سب چیز کے, تو ہاؤ مچ اسرائیل از گوئنگ ٹو چپ ان. اسرائیل تو ایک پیسہ بھی نہیں لگائے گا, لیکن دس از واٹ از اے تھنگ وائی اسلامک کنٹری شوڈ پٹ ان پیسہ لگائیں گے. ہیو دے ڈن اٹ. جب امریکن گئے تھے کویت کی سپورٹ میں عراق وار کے اندر, تو آج تک وہ وہاں سے وار ریپریشن لے رہے ہیں, آج تک وہاں سے آئل فری لے رہے ہیں. آپ سوچیں گے یہ ان کا کون والیور ہے, ان کو کس نے تباہ کی ہے؟ اسرائیل نے, امریکن سپورٹ سے. تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی یہاں تک لے آئیں گی اس کے اندر. جی جی آر بلوچ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ لیجیٹیمیسی اس کی کیا ہے؟ یو این موجود تھی لیکن اس کی موجودگی میں یو ایس کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں بورڈ آف پیس بنے گا, اور بلی کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا. وہی اسرائیل جب جینوسائیڈ کر رہا تھا کسی نے اس کو نہیں روکا. جب غزہ جو ہے وہ مکمل تباہ ہو گیا, ملبے تلے لاشیں ہیں, اب جا کے بورڈ آف پیس بنا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ جی. آئی تھنک یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ورلڈ کی, بیکاز ایک طرف سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ ٹرانزیشن نہیں ہے, وہ رپ اپارٹ ہے, وہ پھوٹ گیا ہے. سو دیر از اے ویکیوم ان دا گلوبل پالیٹکس ایٹ دا جیو پولیٹیکل لیول. اب جب ایسا ویکیوم آتا ہے تو پھر اس قسم کی آپ کو پھر آئیڈیاز نظر آتے ہیں جو نظر آئے ہیں. obviously اس پر اس کی جو ضرورت پڑی, کیونکہ اتنا ایک اندوہناک انسانی المیہ وہاں 2 سال سے وہاں جاری تھا, جو اسرائیل کی جینوسائیڈل وار, تو اس کو روکنا تھا. تو انیشل تو یہی اسیس کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے اس وقت بھی کہ شاید یہ اس کو تو بند کروا سکتا ہے. بورڈ جس طرح نظر آ رہا ہے اسرائیل بھی کلنگ کر رہا ہے, لیکن وہ جینوسائیڈ ختم ہو گیا. اور ابھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے رفح جو ہے کراسنگ وہ کھول دی ہے یا کھولیں گے. ابھی یہ اعلان فلسطینین اتھارٹی جو ابھی ہے وہاں پہ غزہ میں, انہوں نے خود اس کا کیا. تو میرے خیال ہے ایک دیکھیے نا, مسئلہ یہ ہے جی, ہم سے مراد امہ اتنی کمزور ہے انفارچونیٹلی, تو ہمارے پاس آپشنس نہیں نظر آتے. وہاں 2 ملین سے زیادہ پیلسٹینین جن کی جان بچانی تھی, کی زندگی بچانی تھی,
تو میرے خیال ہے وہ ریسکیو کا کام تو ضرور آیا ہے، یہ ایفرٹ جو ٹرمپ نے کیے. تو کیا یہ کوئی نئی سمت ہموار کرنے چلا ہے؟ دیٹ از مائی وری اینڈ دیٹ از اے کنسرن جو کہ شاید بہت سارے آپ لوگ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا ہو رہا ہے، اینڈ اسپیشلی دا یونائٹیڈ نیشنز، جو کہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک پریمیئر پلیٹ فارم ہے فار کانفلکٹ ریزولوشن. اب وہ کہیں نظر نہیں آتی. اب یہ بورڈ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. There is probably opting out is no option at this point of time because جو ڈائنامکس ہے یو ایس میں اس وقت، اس میں آپ آپٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کے مسائل ہوں گے. لیکن اس میں صرف یہ ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ کیوں ہمیں بورڈ میں جانے سے کترانا نہیں چاہیے کہ آپٹ آؤٹ کا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں کم از کم آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں. اپنی پرنسپل جو پوزیشن ہے وہ جب بھی جو ایکسپٹنس بھی ہم نے کی ہے، اگر آپ فارن آفس کا پورا ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاحب 1967 بارڈرز ہوئیں گے، القدس الشریف کیپٹل ہوگا پیلسٹین اسٹیٹ کا. تو اور اگر یہ سمپ بناتا ہے تو آئی تھنک اٹ ول بی گڈ ڈیولپمنٹ پرووائڈیڈ اٹ ڈز ناٹ بیکم ایک انڈیپینڈنٹ یو این کی جگہ ایک اور الٹرنیٹ یونائٹیڈ نیشنز ہم دیکھ رہے ہوں. جی آپ کا پوائنٹ میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، گفتگو آپ نے سنی، آپ اس سارے پیش بندی کو مستقبل کی کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو غزہ اوپن ایئر گریو یارڈ ہے، اوپن ایئر پریزن بھی ہے، وہاں پہ کل ہی ہم نے ریپریزنٹیٹیو ان سے بات کی فلسطین، وہ کہتے ہیں ابھی بھی ملبے تلے لاشیں ہیں، لوگ درختوں کی چھالیں کھانے پہ مجبور ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ انسانی جان کو بچانا مقدم ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، لیکن کیا ٹرمپ کو اتنا ترس آ گیا ہے امت کا، مسلمانوں کا، کہ غزہ کو ریہیبلیٹیٹ کریں اور فنڈ بھی مسلمان دیں، مار بھی وہ کھائیں، لاشیں بھی وہ اٹھائیں؟ کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی یہ ایک گلوبل جو فنومنا ہے، ہم اس کو اگر پورے ایک ہولسٹک وے میں دیکھیں، جس طرح بلوچ صاحب نے کہا، جو امبیسڈر صاحب نے، کہ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشنز بنائی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فار انسٹنس اگر بنائی بھی جا رہی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا، لیجیٹیمیسی کیا ہے اس کی؟ کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ فرمایا کہ جب کوئی انٹرنیشنل باڈی بنتی ہے کوئی ریکنسیلیشن کی، یا ایک جو کنسیلیٹری باڈی ہوتی ہے لائک لیگ آف نیشنز یا یونائٹڈ نیشنز، کم از کم دنیا کی کچھ بڑی پاورز نے اس میں رول پلے کیا ہوتا ہے اور وہ ایک مشترکہ بات ہوتی ہے. اب دیکھیں، یہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، میں اسی کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ دنیا یونیلیٹرل ورلڈ سے ملٹی لیٹرل کی طرف جا رہی ہے. اب چائنا جو ہے، آپ دیکھیں کہ لیٹن امریکاز میں جو تیل کے ذخائر ہیں، فار انسٹنس وینیزویلا میں جس طرح سے امریکہ نے ایک دراندازی کی، میں سے کہوں گا ان کی ساورنٹی کو، کہ پرخچے اڑا کر ان کے یعنی دنیا میں یہ بھی ایک خوفناک مثال ہے کہ وہاں سے پریزیڈنٹ کو وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے. تو وہاں پہ اب جو چائنا کا جو انٹرسٹ ہے، چائنا اس کو واچ کر رہے ہیں. اب رشیا کا ایک ریجنل جو ہے وہ رول ہے، وہ اس کو بڑے عرصے سے واچ کر رہے ہیں. اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جو سوچ ہے کہ ریجنل فورسز کو اپنے ریجنل ایشوز کو خود حل کرنا چاہیے، یہ بھی امریکن ڈیزائن کے راستے میں ایک رکاوٹ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے اپنے کوسچن میں فرمایا کہ غزہ کے مسلمانوں کو، یا ان نیتے لوگوں کو، بچوں کو جن کو بمباری سے مارا گیا بہانہ حماس کے حملے کا بنا کر، اور ان کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، فوڈ کے لیے ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، فوڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، لیکن دنیا کے ممالک $1 ارب دیں اور ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں ایک جو ہے نا وہ بورڈ آف پیس بنائیں، اور اسرائیل سے، یعنی یہ وہی ہے کہ آپ بھیڑیے کے کو جو ہے نا وہ بچت کا جو سامان ہے وہ اس سے توقع رکھیں. تو یہ گلوبل ان کے سامراجی ڈیزائنز ہیں. امریکہ کی جو معیشت ہے وہ اس وقت اس طرح ڈولڈرم میں ہے، وہ اتنی زیادہ فریجائل ہو چکی ہے، ان کی ادائیگیوں کے توازن اتنے بگڑ چکے ہیں، ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ جو جابرانہ معیشت تھی، جو ایک کیپٹلسٹ جو
امپیریلسٹ اکانومی تھی وہ اندر سے خود کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے. اور دنیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنگ فورسز ہیں, فار انسٹنس چائنا, یہ کہیں بھی امریکہ کے ہاں مرسی نہیں ہوتی. ان پوری انسانی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ طاقت نے رول کیا ہے, اور مسلمانوں کے حوالے سے چونکہ ہماری اپنی قباتیں اس میں ضرور شامل ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ عراق کو پہلے تباہ کیا گیا, پھر اس کو کھڑا کیا گیا اسی کے پیسے سے, اور ان پیسوں سے دنیا کی بڑی جو سامراجی قوتیں تھیں ان کی معیشتوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ ان کی دولت کو ٹونی لوٹا. بلیئر اس میں شامل تھا اور وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہیں. جی اس میں بھی شامل تھا. پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ نے کچھ چیزوں کا حوالہ دیا, کچھ کا میں دے دیتا ہوں کہ عراق میں, اس میں لیبیا میں آپ دیکھیے کہ کرنل قذافی کا دور میں لیبین لوگوں کو فیسلٹیز کیا بام پہنچائی جا رہی تھی, اور جس طرح سے انہی لوگوں سے سامراجی جو ہے وہ جو ایک ظالمانہ نظام سے اس کو اپنے لوگوں سے پٹوا کر اس کی حکومت ختم کی گئی, اس کو بھی اپنے سامراجی چھتری میں وہ لے کے آئے. اب دنیا میں جو امریکی ڈیزائنز ہے, دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ جو گرین لینڈ کے اوپر, پھر یورپین ممالک کے اندر جو ریئیکشن, آپ دیکھیں یورپ کے اندر یہ بہت بڑی سوچ پائی جاتی ہے. آپ نے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا, یورپی لوگوں کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان ہے کہ ہماری حکومتیں کب تک امریکی ڈیزائنز کے تحت, امریکی انٹرسٹ کے تحت امریکہ کا بغل بچہ بن کر کام کرتی رہیں گی اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے, یا اپنی ساورنٹی کو, جو اکنامک ساورنٹی میں اسے کہوں گا, اس کو وہ کب تک وہ لک آفٹر نہیں کریں گی. تو اب یہ جو ڈیزائنز, مطلب یہ وہی ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ دودن عراقی بلا, کہ آپ اسرائیل سے آپ نے فلسطینیوں کو نیست و نابود کیا. دنیا کی کسی بھی جنگ میں آپ دیکھیے کہ بچے اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پناہ گاہ ہوتی ہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت, لیکن ان کو مار کے اب ان کی جو ہے وہ فلاح کے نام کے اوپر وہ یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, گلوبل سامراجی ایک اور ادارہ بنایا جا رہا ہے. اگر میری اس بات کا کہ یہ ایک گلوبل سامراجی ادارہ ہے, آپ اس کے جو چارٹر ہے اس کو پڑھیے, جو بورڈ آف پیس کے چارٹر کو پڑھیے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کنفلکٹ زونز میں جہاں لوگوں کے مسائل ہوں گے اس کو حل کیا جائے گا, اور لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کیا جائے گا, ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. یہ اسپیسیفک فلسطین نہیں ہے, دس از ناٹ اباؤٹ اونلی پیلسٹینین, بٹ یہ ایک گلوبل سامراجی ایجنڈا ہے جس کو دنیا کے اور ملکوں تک بھی پھیلایا جانا ہے. اور یہ امریکنز جو ہیں وہ اپنی معیشت کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ان جو سامراج کے حمایتی ممالک ہیں ان سے وہ فنڈز جنریٹ کر کے اپنی اکانومی کو اس کرائسس سے نکلنے کی کوشش کریں. اور گاڈ فاربڈ, ایک آخری جملہ مجھے بولنے دیجئے, کہ گاڈ فاربڈ کہ the world is heading towards World War III. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یہ پیس آف آئس, بڑا ایکس پہ بھی چل رہے ہیں ٹرینڈز کہ ہمیں صرف برف کا ایک ٹکڑا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ برف کے ایک ٹکڑے یعنی گرین لینڈ پہ اتنا فوکس کیوں, کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا کچھ اور وجہ ہے, ایکسپینشنزم ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اٹس ناٹ اونلی یہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, وہاں پر آئل اور یہ گیس کے ریسورسز بہت, منرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور سیکنڈ اس کو تھریٹ یہ کہ یہ رشیا اور اگر چائنا وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہاں پر آ کے دین دے ہیو اے ہولڈ, اسٹریٹجک ہولڈ وہاں پر کر لیتے ہیں. دیٹ از دا بیسک پرپز. اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اب بھی نیٹو کو تھریٹ کیا, یورپین یونین کو تھریٹ کیا, یہ ٹیرس بنانے کے بات کی, اس پہ میرے خیال میں اب کیا فائدہ ہوا کہ ٹرمپ کو الٹیمیٹلی ہیڈ ٹو ودرا. اور ابھی آپ نے ٹرسٹ بھی ٹیرس بھی واپس لے لیے. ان کو جی ابھی آپ اپنی مرضی دیکھ لیں, میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں, ویل تھنک اٹ آف اٹ. سو وائی شوڈ آپ, نو بڈی از گیون اے رائٹ ٹو انٹر انٹو دی ساورینٹی آف ایک ساورن ملک کے لیے. آپ نے وینزویلا میں یہ کیا, آپ کے سامنے ایک بات ہو رہی تھی, دیکھیں نا عراق کو اور لیبیا کو جس طریقے سے جا کے وہاں پر صرف اس لیے کہ وہ پیٹرو ڈالر سے نکل رہے تھے اور لوکل کرنسی میں ڈیل کرنے لگے تھے. دیٹ واز اے بیسک پرپز. اور ساتھ وہاں کے سارے آئل, آپ دیکھیں پوری آئل گیس کمپنی کس کی, امریکن نکال رہے ہیں. اور وہ وہاں پر تو لیبیا میں کس طرح لوگوں کو اس وقت خوشحالی تھی, جو ان کے عوام کے لیے سہولتیں تھیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ابھی دیکھیں واٹ از ہیپننگ. تو یہ باتیں دیکھنے کی ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. اٹس این آئی اوپنر فار مسلمان کنٹریز کہ آپ اگر آج اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو کل آپ کی باری آ رہی ہے, بیکاز دے فیل تھریٹنڈ فرام اسلامک بلاک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ابھی دیکھا ہم نے کہ اس اجلاس کے دوران بورڈ آف پیس کے
چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں پہ، شہباز شریف صاحب سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے پاکستانی پرائم منسٹر سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مسکرا کے فیلڈ مارشل کی طرف بھی اچھے جسچر اشارہ دیا ہے. تو پاکستان وہاں پہ نکھرتا دکھائی دے رہا ہے. کبھی فلسطینی وزیر اعظم شکریہ ادا کرتے ہیں، یورپی یونین کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑی بریو لیڈرشپ ہے پاکستان کی. تو یہ بنیاد و مرصوص کے بعد کوئی لگتا ہے نقشہ نکھرا ہوا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مار کہا کہ بنیاد مرصوص کے بعد جس طرح پاکستان کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل ریاست ان کی قیادت میں کامیابی حاصل کی ہے، اتنے بڑے دشمن کو شکست دی ہے، انڈیا کو آئسولیٹ کر دی ہے، پاکستان ایک ری ایمرج ہوا ہے ایک بہت مضبوط، رسپانسبل اور میچور نیوکلیر ملک وتھ اسٹرانگ ملٹری بیٹل ہارڈنڈ آرمی کے طور پہ، اور پھر آپ ریجنلس پہ آپ اسٹیبلائزر بن گئے ہیں. بلکہ آئی ووڈ سے کہ پاکستان گلوبل لیول پہ کے اوپر بھی پاکستان پلیئر بن گیا ہے، رسپیکٹ ارن کی ہے، مڈل پاورز کا بھی ایک لیڈر بن گیا ہے، اسلامک ممالک کا لیڈر بن گیا. ایوری بڈی لوکنگ ٹورڈ پاکستان، اینڈ دین یو آر دا اونلی نیوکلیر کنٹری، اسلامک نیوکلیر کنٹری، دیٹ گیو یو لاٹ آف کریڈٹ. اور خوشی کی بات یہ کہ ہم نے کبھی ایز اے نیوکلیر اسلامک کنٹری بہیو ہی نہیں کیا تھا. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ ورڈ از ریئلی ہے پاکستان واقعی ایک اسلامک نیوکلیر ملک ہے اور بہت مضبوط ملک ہے وتھ اسٹرانگ ملٹری فورسز. یہ جو ایک آپ نے بتایا دنیا کو، اور اس ریجن میں آپ دیکھ لینا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ، آج بنگلہ دیش نے فائنلی انکار کر دیا کرکٹ ٹیم نے کہ ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا میں. دس اسپیکس آف اے نیشن. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا. آپ پورے ریجن میں ہم ہیں اور چائنا ہے. اسی طریقے سے اب آپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں کس طرح وہ بار بار فیلڈ مارشل کہتا ہے ویئر از دا فیلڈ مارشل، آئی لائک ہم، از اے گڈ گائے. وہ جس طریقے سے انہوں نے امپریشن کریٹ کیا وہاں وائٹ ہاؤس میں اور پینٹاگون میں، سینٹکام میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تھنک دیٹ چینج اے لاٹ. اس کو ہم نے اب کیش کیسے کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ پیس پہ گئے ہیں لیکن وی ہیو ٹو کیش. یہ اب ہماری حکومت کی فارن آفس کی پالیسی ہے کہ دیکھیں گے اس سے ہم نے بینیفٹ اپنے ملک کے لیے کیا حاصل کرتے ہیں. اچھا جی بلوچ صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کمر تگڑی ہو، جیسے ہمارے یہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بڑے مضبوط ہیں، 7 گنا برتر دشمن کو ہم نے شکست دی. تو امپیکٹ یہی ہے کہ آپ جب کسی کو گھس کے اس کی ریٹیلیشن کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، تو دنیا پھر آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجک آئی وڈ سے کہ نیسیسٹی بھی ہے کہ ہم اس پیس پروسیس کا حصہ بنے، بیکاز اور ہمیں کوئی الٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. اگر یہی پروسیس چل رہا ہے تو وہ آج کینیڈین پرائم منسٹر نے بڑی زبردست بات کہی جو کہ ہم پاکستان کے اوپر بھی آتی ہے کہ مڈل پاورز آر ایٹ سب سے بڑا خطرہ ہے ہی مڈل پاورز کو، اور چھوٹی جو ملک ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مڈل پاورز مل کے اور چھوٹے ملک مل کے اپنا کوئی کلیکٹیو بارگیننگ کا کوئی بنائے سسٹم. تو ابھی ہمارے وہاں ہونے سے جو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ہماری جو گزشتہ 75 سال سے فلسطین کے اوپر پالیسی رہی ہے وہ ان ویورنگ ہے، بالکل غیر متزلزل ہے، سوری فور دس، جو نہیں چینج ہو سکتی، قائم ہے اس کے اوپر. اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کنوکشن ہے فلسطین کے ساتھ، ہماری جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے اس وقت، چونکہ there is a rapport with the leadership, Pakistan leadership and the US leadership, which are who's heading the president of the US. تو میں پاکستان کا جو ابھی پازیٹیو ایک پیج آیا ہے پاکستان یو ایس ریلیشن کا، وہ بھی ایک لحاظ سے ہیلپ فل ہوگا ٹورڈس فائنڈنگ resolutions of the issues which will come across. تو پاکستان I think will be helpful. جی میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، آپ کی بھی خواہش ہوگی، میری، بریگیڈیئر صاحب یا جی آر بلوچ صاحب کی، اگر فلسطین ایک سیپریٹ اینٹی اور پری 67 کی لوکیشن میں واپس آتا ہے، القدس اس کا کیپٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کنٹریز کو، ابھی تو ہم کہتے ہیں اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاسپورٹ، فلسطین جب ریاست بن جائے، ملک بن جائے پراپر، تو پاکستان بھی وہاں جائے، ہم بھی، آپ بھی الاقصیٰ میں جائیں، وہاں ٹورزم ہو، ریلیجس، پولیٹیکل، پھر اسلامک کنٹریز وہاں پہ جائیں،
جو بھی چیریٹی ڈونیشنز کوآپریشن ان کے ڈیلیگیٹس، تو یہ کیا سمجھتے ہیں فیزیبل ہے، پاسبل ہے دیکھیے جی یا آئیڈیل لگتا ہے؟ نہیں، اس کو میں نہ تو بہت آئیڈیلسٹک کہوں گا اور نہ بہت زیادہ ایزیلی جو نا فیزیبل کہوں گا، لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ فلسطین آزاد ہو تو پھر مسلمان دنیا کا وہ حصہ بنے گا. ابھی تو وہ بیچارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس پوزیشن میں وہ ہیں، جس طرح سے ان کو مارا گیا. تو میں بلوچ صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ ہاں، یہ بات درست ہے. ہمارے دونوں پینلسٹ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان نے جو ریسنٹلی ملیٹریلی جو اچیومنٹس کی ہیں، انڈیا اپنے سے 10 گنا بڑے جو دشمن ہے، اس نے جب پاکستان کے اندر پاکستان کی ساورنٹی کو بریچ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے اس کا جو رسپانس دیا وہ پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہوا. اور ہم نے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہماری ملیٹریلی اور جو ہے وہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری جو کیپیبلٹیز تھیں، اس کو ہم نے استعمال کیا، اور بڑا بریولی جو ہے بنیان المرصوص میں، جسے ہم مارکت الحق کہتے ہیں، اس میں ہم نے انڈیا کو شکست دی. تو دنیا بھر میں ہم کنسیڈر ہوئے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم امریکہ کے برابر کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نہیں شامل ہوتے اس میں؟ ہماری معیشت اس قابل ہے، ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے؟ تو انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ پریگمیٹزم کے اوپر ہوتے ہیں، ریشنیلز کے اوپر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس میں سے، اس جو کرائسس ہے، اس میں سے اپارچونٹی ڈھونڈنی ہے کہ ہم میکسیمم گین کیا کر سکتے ہیں، ہم میکسیمم رول کیا پہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت بالکل بریگیڈیئر حارث صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ یونائٹڈ نہ صرف آپ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل باقی دنیا کے سامنے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں آپ کی پوزیشن، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا ڈیفنس معاہدہ ہوا. کیوں نہیں پہلے کبھی ہوا؟ ابھی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پاکستان نے ابھی اپنے آپ کو اس قابل شو کیا، دنیا کے سامنے ثابت کیا. ایران کے اندر جو گلوبل ایک سامراجی اسی اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے کے تحت جو حملہ ہوا، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے بڑا بیلنس اور بڑا پریگمیٹسٹ اور بڑا جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو رول پلے کیا، کہ ایون کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، گواہ نعرے لگائے گئے. کوئی بھی مسلمان ملک یہ رول پلے کر سکا؟ پاکستان اپنی کمزور معیشت کے باوجود اتنی اس نے اچیومنٹ کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ چائنا کے ہاں پاکستان کی جو حیثیت ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، تجارت کے حوالے سے ہے، سی پیک ہمارے ہاں ایک ہے، وہ پاکستان نے ایک امپورٹنس گین کی. اور پھر دیگر جو ریجنل فورسز ہیں، آئی مسٹ سے کہ رشیا پاکستان کی امپورٹنس کو سمجھتا ہے. تو اس سیناریو میں پاکستان جو میکسیمم اچیومنٹ کر سکتا ہے، پاکستان کو وہ کوشش کرنی چاہیے. ہم کوئی دیکھیں نا، امریکنز ڈیزائن کے سامنے چین ابھی پوری طرح رکاوٹ نہیں بن سکا. امریکن ڈیزائن کے سامنے یا گلوبل جو سامراجی ڈیزائنز ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی دنیا کی بڑی، یعنی ابھی بھی یورپ کے ممالک جو ہیں برکس کے ہاں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بڑی اسٹرینتھس ہیں، بڑی بڑی پاورز ہیں. جرمنی ایک بہت بڑی پاور ہے، فرانس ایک بہت بڑی پاور ہے، لیکن وہ ابھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا بلیٹنٹلی امریکنز اس ڈیزائن کو چیلنج نہیں کر پائے. کہ وہ ضرور وہ بات کرتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، جو ایک امریکن لیڈ کولیشن، یہ جو جس کو میں کہوں گا. لیکن اس کے ان تمام باتوں کے باوجود وہ ان ڈیزائنز کو روک نہیں سکے. آپ کینیڈا کو دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑے رقبے والا ملک ہے. چین کے ساتھ ان کے پرائم منسٹر نے جو وزٹ کیا، اس میں انہوں نے وہ بڑی سخت باتیں کی، لیکن ایک حد تک کہ وہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو ہمارے ہاں، ہمارے اندر ہمارے جو ملک کے اندر جو لوگوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو، پاکستان کی اس انٹرنیشنل بڑھتی ہوئی حیثیت کو چیلنج کیا ہوا ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے. سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ وہ ایک جو پی ٹی آئی کے بورڈز ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے. وہ ہماری دیکھیں نا، آج کی دنیا ایک سائیکلوجیکل سٹرینتھ کی دنیا بھی ہے. اکنامک سٹرینتھ تو اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک سائیکلوجیکل سٹرینتھ بھی ہوتی ہے. ایک تاثر ہوتا ہے کہ جب ہم نے انڈیا کو شکست دی تو ہم سعودی عرب کو شکست تو نہیں دینے لگے تھے، لیکن اس تاثر کو، سائیکلوجیکل تاثر کو یونائٹڈ جو سعودی عرب ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، انہوں نے کنسیڈر کیا اس کو. ایک آپ کا امپریشن دنیا میں ڈیولپ ہوتا ہے. جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، تو فیلڈ مارشل ٹرمپ کو کوئی جنگ تو نہیں لڑ کے دینے گئے تھے. وہ جو ایک سائیکلوجیکل امپریشن دنیا میں ہم نے بنایا کہ یہ پاکستان کی سٹرینتھ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دنیا رسپانس دے رہی ہے. اور یہ دنیا رسپانس دینے کی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سین وائسز ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت ایسے کرائسس سے گزر رہی ہے. یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے، یہ بہت بڑا دنیا میں واقعات ہونے جا رہے ہیں، بہت بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں کہ دنیا دیکھیں نا، دنیا جب یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کسی نے سوچا تھا کہ نیٹو
ٹوٹنے لگی ہے؟ جی یہ بہت خوفناک جو ہے نا وہ اس سے گزر رہی ہے. تو ہمیں اپنے اندر کی جو یہ قوتیں ہیں ان کو چاہیے اور ان کے پولیٹیکل فیسز کو چاہیے کہ یہ ان کو روکیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کریں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بریگیڈیئر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا پاکستان میں پوٹینشل بھی ہے، بنیاد و مرصوص میں دکھایا، اسی لیے دنیا واہ واہ کر رہی ہے. تو اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں ہمیں شاید خطرہ ادھر سے نہیں ہے. ہم دنیا کے ایشوز کو مینیج کرنے میں، کانفلکٹ مینجمنٹ میں لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اسلامی دنیا میں ایک قد کاٹ بڑھا ہے. تو اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں، پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جین زی اور الفا کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں اس میں وہ بڑی کلیئر ہے. دیکھیں ایک تو بات اس لڑائی میں، یا وینزویلا کا انسیڈنٹ دیکھ لیں، ایران کا انسیڈنٹ دیکھیں، ایک بڑی کلیئر ہے. جو ملک سروائیو کرنا چاہتا ہے اس کو ایز اے نیشن اسٹرانگ ہونا پڑے گا، ملیٹریلی اور ایز اے نیشن. ایک سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے ایران نے اسرائیل کے اٹیک کو فارغ کر دیا، کتنا اسرائیل کا نقصان کیا، اینڈ دے ہیڈ ٹو آسک فار سیز فائر. اور ابھی بھی ریزیلینس ہو کے انہوں نے اس کو پھر بچا لیا. دیٹ مین پاکستان کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ انٹرنل فالٹس کو ختم کریں، آپ یکجا رہیں، متحد رہیں. فوج آپ کی ماشاءاللہ بہت میچور، رسپانسبل، بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، کمانڈیڈ بائی اے ویری پروفیشنل فیلڈ مارشل جو کہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں. تو اس کے لیے جو اینیمی کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کو جو کانفیڈنس ہے اس کو ختم کرو، اس میں ویج کریٹ کرو، فوج کو کمزور کرو، اور خدا نہ خواستہ پھر ایران، لیبیا، سیریا عراق یا یہ سیریا کی طرح، لیبیا کی طرح آپ اس کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے ریلائز جب تک فوج مضبوط ہے وہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کچھ نہیں ہوگا. سو اٹیک از پیپل آف پاکستان اینڈ آرم فورسز. اس کے لیے ہمیں یہ جو انٹرنل پرابلم ہے نا، تو گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. ہاؤ آئی لیو اٹ اپ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ڈیسائیڈ. اس کو آپ ٹھیک کریں تاکہ، اور اس کے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ جہاں پر آپ کے سامنے وہ کتنا سپورٹ نہیں ہے ٹیررزم کو، ٹیررزم کو، تاکہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہو، سیکیور انوائرمنٹس ہو، فارن انویسٹمنٹ آئے. جو فارن انویسٹمنٹ آئے گا پہلا وہ کیا سوچتا ہے، میری جان اور مال کیا حفاظت ہے تو دین ہی ول کم ویری کلیئرلی. ہم اتنا بلوچستان کے لیے کام کو بھی کہہ رہے ہیں، مائن منرل ایکسپلوریشن، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں بھیج رہا ہوں، آتے اپنی ٹیمیں بھیج رہا ہوں، یہ کریں گے. بٹ اف سیکورٹی ٹھیک نہیں تو واٹ ول ڈو. سو یہ چیزوں پہ ہمیں ابھی دیکھ کے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو ایک فارورڈ لے. بے شک گورنمنٹ کے پرائم منسٹر شوڈ گو ٹو کے پی کے، جا کے بیٹھ کے بات کریں، ان کو بریف کریں، کنونس کریں کہ دس از دا ایشو. آج ہم نہیں یہ کریں گے تو کل کو پاکستان از اے ٹارگیٹ. پلیز انڈرسٹینڈ، ایران پہ اگر اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا خدا نہ خواستہ تو سیستان پروونس میں اور بلوچستان پروونس میں کتنا فاصلہ ہے. جسٹ امیجن. اینڈ بلوچستان پروونس کتنا مائنر ملت کا یہ ایک وہ ہے جگہ وہاں پر ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس کے بعد گوادر پورٹ کہاں گیا، عربین سی اس سائڈ پہ کہاں گیا. آپ کے کتنے مڈل ایسٹرن کنٹریز نہیں چاہتی کہ وہاں گوادر پورٹ بنے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کے لیے آج بیٹھیں گے تو 2-3 سال کے بعد ہم اکٹھے بن جائیں گے. اور اکنامکلی اسٹرانگ. چائنا کوئی لڑائی نہیں کی. دیکھیں چائنا نے، امریکہ افغانستان میں گیا، امریکہ عراق میں گیا، امریکہ لیبیا میں گیا، امریکہ سیریا میں گیا، امریکہ اس کے بعد ویتنام میں گیا، اپنے ریسورسز ڈرین آؤٹ کیے. چائنا نے ایک لڑائی نہیں کی، ہانگ کانگ مل گیا. اینڈ ناؤ اگین دے گیٹنگ اکنامکلی اسٹرانگ ٹو گیٹ تائیوان. سو دس از اے پالیسی، یہ ایسی آپ ہونی چاہیے. جنگ سے ہر لمحہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں جائیں. بالکل صحیح فرمایا. جی آر بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیبیا کی مثال، عراق کی، آپ کے شام کی، لبنان کی، صومالیہ کی، سوڈان کی، سیریا کی اور فلسطین کی. جن ملکوں کی فوجیں مضبوط نہیں ہوتی وہاں کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں. پاکستان کو اللہ کے فضل سے فوج مضبوط ہے، ایران کی قوم مضبوط ہے. تو ہمیں بس ایک لیسن جو ڈاکٹر صاحب نے بھی، بریگیڈیئر صاحب نے کہا، فوج تو مضبوط ہے، قوم بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی سوال کہاں اٹھ رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے؟ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. میں گاؤں، میرے اسکول میں خدمت کرتا ہوں تھوڑی سی لوگوں کی.
गांव में बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा तुम क्या करोगे बड़े होके, कहते हम फौज में जाएंगे। ये कैसी बातें करते हैं? मैं आपको सिंध की इंटीरियर की बात बता रहा हूं। ये नैरेटिव झूठा है, झूठा है। फौज इज रिस्पेक्टेड by each and every individual of Pakistan. If he's a Pakistani, he loves his Fauj. There's no way. जी। अच्छा ये बताएं कि ये डॉक्टर साहब आप बताएं, आखिरी वन लाइनर दे दें कि इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में इस वक्त जो दुनिया चल रही है 2026 है, ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमिना आया था, ठीक है। थॉमस एल फ्राइडमैन की उस किताब भी है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वो मैं देख रहा था 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी नोवाल युवा हरैरी की। तो अमेरिकनाइजेशन की तरफ बात चली गई, ग्लोबलाइजेशन का फेस था लेकिन अंदर अमेरिकनाइजेशन थी, पहले इंटरनेशनलाइजेशन को फिर अमेरिकनाइजेशन। क्या आप समझते हैं अब अमेरिकनाइजेशन है या कुछ और? तारीख का सबक यही है, तमाम जो बड़ी रियासतें हैं वो एक जवाल, आप देखें ना, जो रोम की सल्तनत थी वो एक आधी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी मॉडर्न सल्तनत थी, कहाँ गई आज वो? बाज़ंतीनिया को देख लीजिए आप, दुनिया के और बेशुमार, देखिए रशिया अब दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स थी। तो उरूज और ज़वाल तो फितरत का फिनोमिना है, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि सरमायादाराना निज़ाम जो है, कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, वो अपने अंदर से खोखलापन की वजह से गिरने जा रहा है। और ये भी आपने दुरुस्त कहा कि वो दरअसल ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, उसको ग्लोबलाइजेशन के पर्दे में अमेरिकनाइजेशन किया गया था। तो अब देखिए, और ये बात कोई डकी छुपी नहीं है कि दुनिया, मसलन अमेरिका अफगानिस्तान में क्या लेने आया था, इतने दूर इतनी दुनिया में क्या लेने आया था वो? ये बातें हैं ना सारी, ये तो वो काजिज हैं कि जी हमला हो गया, जब तो फलां हो गया। खिलाफत थी 1924 तक, यूनिटी थी, वेलफेयर स्टेट का, हम उस खिलाफा मॉडल की एसेंस क्यों नहीं लेते सारे इस्लामी ममालिक? अब मॉडर्न दौर में उस वो जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो ज़रूर लिए जा सकते हैं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि दुनिया अब एक बहुत तेज़ी से एक नए फिनोमेनास जो हैं वो इमर्ज कर रही है, उन नए फिनोमेनास को ले रही है, और वो दुनिया की मल्टी पोलर जो है वो हैसियत जो है वो बनने जा रही है। चाइना, जिस तरह उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि चाइना ने अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं किया, अपनी एनर्जीज़ को वो नहीं किया, बल्कि वो एक्यूमुलेट करते रहे। अब रशिया भी उससे सबक ले रहा है कि वो हर कन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है, जहाँ जिन कन्फ्लिक्ट्स में इनएविटेबल होते हैं बाज़ कन्फ्लिक्ट, जैसे हमारे ऊपर हमला हो गया था, लेकिन अब दुनिया जो है वो नए फिनोमेना की तरफ जा रही है, जो मल्टी जो है वो पल दुनिया होगी। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब वन लाइनर दे दें कि अमेरिकनाइजेशन है दुनिया में, तो एक इस्लामाइजेशन, एक ग्लोबल यूनिटी का कॉन्सेप्ट था, खिलाफा मॉडल का, ऑटमन एम्पायर तक मुसलमान जुड़े हुए थे। आज हिस्सों में तकसीम होकर उनको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। तो हम रिवाइव कर सकते हैं, कम से कम फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी एक हो। मैंने यही बात की थी कि जब कतर में हमला हुआ है, दैट वाज अ शाइन, दैट वाज अ टाइम टू शो यूनिटी फॉर द इस्लामिक 57 कंट्रीज। वहां वो बंग कर गए, डर गए, और आज ये हाल है। तभी ईरान पे दोबारा आ रहे थे। अगर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता 57 मुल्कों का, तो कभी इजराइल ट्राई ना करता, कभी अमेरिका ट्राई ना करता, और उसके बाद ये प्रॉब्लम ना होती। वहां अगर हम शो कर देते कि जी अगर इजराइल को हम 7 डेज दे रहे हैं, आप गाजा में जंग बंदी, वरना इब्राहिम अकॉर्ड खत्म, सस्पेंड, अरब कंट्रीज के ऊपर से फ्लाइट्स कमर्शियल बंद, ये चीजें के, और उसके बाद ट्रेड खत्म इजराइल से, देखें इजराइल कहाँ जाता है। जी आर बलोच साहब फाइनल कमेंट दे दें, दुनिया किस तरफ बढ़ती जा रही है, क्या कहते हैं? दुनिया जो है, जो दो ट्रेंड नजर आ रहे हैं। कुछ तो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहे हैं, या उसको कह लीजिए ब्लॉक्स बन रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन थ्रू योर चैनल में देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज टू जॉइन हैंड्स विद द मिडिल पावर्स, और जो हमारा एक तारीखी हुआ है मुआहदा सऊदी अरब के साथ, और जिसको टर्की करने चाह रहा है, दैट विल बी द मेन पिलर, स्ट्रेटेजिक पिलर इन साउथ एशिया फॉर द स्टेबिलिटी एंड पीस ओवरऑल इन एशिया एंड इन यूरो एशिया। जी बहुत शुक्रिया जी आर बलोच साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आबिद अब्बास। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी मिडल पास की। अगर लीडरशिप पाकिस्तान ले ले, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, उनकी कम से कम फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी एक हो जाए, अपने इंट्रस्ट एक हो जाए। जैसे चाइना जंगों से बचता रहा है, तो मुसलमान इकट्ठे हो जाएं किसी एक फोरम पे,
جیسے یورپ نے اتحاد اب دوبارہ کر لیا ہے یو ایس کے ایکسپینشنزم کے خلاف، تو اس طرح مسلمان ممالک 57 اسلامک کنٹریز، اسٹرینتھ بھی ہے، مین پاور بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، لیڈرشپ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، بیوٹیفل لینڈسکیپ ہے، یہ سارے اگر مل جائیں، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، یہ لیڈنگ رول پلے کریں، ہر کسی کو اس کی ایکسپرٹیز کے مطابق رول دیا جائے، تو دنیا خوشگوار بھی بن سکتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیس اینڈ انکلوسیونیس کا ماڈل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔